अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूँ तहमीना शेख। आज बहुत मज़े का और बहुत अच्छा सा प्रोग्राम होने जा रहा है क्योंकि पर्सनैलिटी बड़ी चुलबुली और बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनका मुख्तसर सा तारुफ मैं आपको करवाऊँगी, चूँकि मेरी ये कोशिश होती है कि जो पर्सनैलिटी होती हैं उनसे ख़ुद उनके बारे में, उनकी फील्ड के बारे में और उनके तजुर्बे के बारे में पूछा जाए। जनाब, आपने मुख्तलिफ TV शोज़ में मुख्तलिफ जगह पर आपने इनको देखा, लोगों को एंटरटेन करती हुई दिखाई देती हैं। थिएटर के ज़माने की हम बात करें तो जब थिएटर का एक बहुत अच्छा नाम था, अपना एक नाम बनाया थिएटर के अंदर, लोगों में जानी जाती हैं, पहचानी जाती हैं, बहुत सारा काम किया। इसी तरीके से अगर हम ड्रामा सीरियल्स के हवाले से बात करें तो मुख्तलिफ ड्रामा सीरियल्स में काम कर चुकी हैं, अपना नाम बना चुकी हैं और इस टाइम भी यानी नाउअडेज 4 प्लेज इनके इस टाइम भी PTV होम पर बाकायदा चल रहे हैं, लोगों में बहुत पसंद किए जा रहे हैं, बड़ी व्यूवरशिप उसकी आ रही है। साथ ही साथ अगर हम फिल्मी दुनिया की बात करें तो आपको पता है कि फिल्म का जो आर्टिस्ट होता है उसका बहुत बड़ा नाम होता है, उनका काम होता है, उनकी मेहनत होती है, काविश होती है। तो जनाब मुख्तलिफ फिल्मों में भी काम किया और 5th मूवी जो है वो भी इनकी आ चुकी है शोर शराबा के नाम से, जो कि बहुत पसंद की जा रही है नाजरीन में, और इसके साथ साथ गाती भी बहुत अच्छा है। फोक म्यूजिक को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी। और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में खुद मैं भी इनसे मुख्तलिफ फरमाइशें करूंगी, आप लोगों की तरफ से भी आई हुई हैं और मेरी तरफ से भी कुछ फरमाइशें हैं जो कि आज के प्रोग्राम में हम इनसे सुनेंगे। साथ ही साथ मॉडलिंग की दुनिया की हम बात करें तो बहुत अच्छी मॉडल भी रही हैं। किस साल मुख्तसर ये कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ फील्ड्स में इन्होंने काम किया, न सिर्फ काम किया बल्कि अपना नाम भी बनाया, अपना लोहा भी मनवाया। मल्टी टैलेंटेड गर्ल मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, एनी ताहिर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। एनी ताहिरा, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका शुक्रिया ये सुबह सुबह कॉफी पिलाने के लिए। थैंक यू सो मच जी। एनी, आप यहाँ आई हैं, हमारी कॉफी को 4 चांद लग गए भाई। कब भी कह रहे हैं शुक्र है मैं एनी के हाथ में हूँ। ये उसका शुक्रिया कि वो मेरे हाथ में, मैं साथ ही लेके जाऊंगी। क्या हाल चाल है? आप सुनाए कैसी है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो एनी बंडल ऑफ थैंक्स, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है और एक ऐसी पर्सनैलिटी जो लोगों को एंटरटेन करती हैं, आज उन्होंने इस शो के लिए, इस चैनल के लिए टाइम निकाला। यार आप लोगों ने इतने प्यार से बुलाया तो मैं कैसे ना आती, क्योंकि मैं तो जैसे पाकिस्तान लैंड की हूँ सबसे पहली कॉल ही मुझे आई है कि कोहिनूर। मैंने कहा है ये इनको कैसे पता चल गया कि मैंने पाकिस्तान में लैंड कर लिया है? अच्छा, मुझे लग रहा है आज मेरी शामत आने वाली है शो में। तो मैंने उनसे कहा जी मुझे प्लीज बाहर तो निकल लेने दे, हाँ। मुझे अपना सामान तो कैरी शैरी उतार लेने दे, मैं बाहर निकल के आपको फोन करती हूँ या मुझे 1 घंटे तक कॉल कर लें। तो ये है कि उनकी मेहरबानी, उन्होंने एक दिन मुझे कॉल नहीं की। सही सामान आराम से उतार ले। तो फिर मैंने उनसे, जब मेरी बात हुई तो मैंने कहा जी जरूर, लेकिन मुझे 2 दिन और दे दें ताकि मैं आराम से चिल होकर जरा पहुंच सकूं। ऑब्वियसली ठीक है। अच्छा एनी ताहिरा, सबसे पहले तो यकीनन आपका जो काम है, मैंने यहाँ पे इन मुख्तसर से अल्फाज और मुख्तसर से औकात और वक्त में क्या बयान करना है, माशाल्लाह से अपना नाम, अपना लोहा आप मनवा चुकी हैं ऑलरेडी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आप आज के शो में आई हैं और हमें टाइम देंगी और इस पूरे घंटे के दौरान बेशुमार सवालात हैं मेरे पास जो मैं करूँगी आपसे और यकीनन आप उसका आंसर भी देंगी। यानी बाय बर्थ कहाँ से हैं? बाय बर्थ वैसे तो हम ज़िम्मेदार घराना है, तो डेफिनेट लाहौर में तो ज़िम्मेदारा नहीं है, हम पिंडी भटियां से हैं। ठीक है। और वहीं पे ही ज़मींदारा अभी भी है। अच्छा। अम्मा अब्बा जब तक जिंदा थे तब तक तो वही देखते थे। अब ये है कि मज़ारे आते हैं, हर साल खर्चा दे जाते हैं इतना, हाँ, सारी बात जाती है। अच्छा, तो बस ये होता है कि फिर उसके बाद यानी कि हम लोगों ने होश तो संभाला वैसे लाहौर में, हाँ। क्योंकि अम्मा अब्बा जाते थे, बस देखा, सारा पता पुता किया, फिर हमें यहीं पे परवरिश हुई है। ठीक है, तो इसलिए हम लाहौरी हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि चावल गंदम घर का आता है, घर का आता है। इसीलिए तो जान खूब है। अच्छा एनी, मुझे ये बताइएगा कि हम लड़कियों में, हम ख़वातीन में जब आप फील्ड में आते हैं, चाहे आप एज एन एंकर आएँ, चाहे आप एज एन मॉडल आएँ, चाहे आप फिल्म में काम करने के लिए आएँ, TV में काम करने के लिए आएँ या फिर आप थिएटर में काम करने के लिए आएँ, तो आपको मुख्तलिफ किस्म की बातें आवाम की, हमारे मुआशरे के मुतल्लिक फेस करना पड़ती हैं। आर यू एग्रीड विद मी? यस। आपको भी ऐसी कोई फेस करना पड़ी? अच्छा, मैं लकी हूँ इन चीज़ों के बारे में ना, मेरे साथ जितने लोगों ने काम किया और मुझे हमेशा सब ने सपोर्ट की, किसी ने ये नहीं किया कि मुझे कोई क्रिटिसाइज़ किया हो। मैं समझती हूँ कि आजकल मैं लोगों से सुनती हूँ ना कि भी हम आपको देखते थे और आपसे बात करने की जरूरत नहीं होती थी, तो मैं कहती थी यार मैं तो बड़ी हंसमुख सी हूँ और मेरे से तो ऐसा इशू ही नहीं ना बाबा, आपसे बड़ा डर लगता था।
تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں الٹا ماحول تھا، لوگ مجھ سے ڈرتے تھے، مجھے کبھی کسی نے کوئی بات نہیں کی. میرے لیے یہ بڑی لک کی بات ہے میرے لیے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اچھا اینی، ہر انسان اپنے بارے میں تو جانتا ہی ہے، اور اپنے بارے میں جب انسان جانتا ہے اور اپنا آپ جب انسان منواتا ہے تو پھر عوام اس کی بات مانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ہاں یہ کوئی بندی ہے، ہاں یہ کوئی بندہ ہے. کب کب کیسے کیسے پتا چلا کہ اتنے سارے گن ہیں؟ آپ یقین کرو کہ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا، کیونکہ ذمہ دار گھرانے سے تعلق، نہ کوئی پتا تھا کہ یہ شوبز کیا ہوتا ہے. مجھے اچانک عرفان خسر صاحب نے دیکھا، میں نیا شوق چڑھا کہ سنگنگ کرنی ہے، تو اس کے حوالے سے میں جب فیلڈ میں آئی تو میرا پہلا پروگرام تھا گانا گاتے ہوئے، مجھے 2-3 ماہ ہوئے ہوں گے سیکھتے ہوئے. تو مجھے دیکھا اور مجھے کہنے لگے کہ تم اتنی کیوٹ سی ہو، تم نے نہیں کرنا، تم ہمارے ساتھ تھیٹر کرو گی. میں نے کہا جی مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا، میں تو سنگنگ سے اٹھ کے یہاں پہ آئی ہوں، اور وہ بھی زبردستی. میں نے گھر والوں کو بڑا مشکل سے، تو انہوں نے کہا نہیں ہم تمہیں سکھائیں گے، ہم کچھ بتائیں گے کہ کیسے کرنا ہے. بس وہ تھیٹر کیا، ایک تھیٹر میں ابھی میں نے پہلی پرفارمنس دی ہے، اور اس کے بعد کوئی مجھے وہاں اس تھیٹر لے گیا، کوئی وہاں لے گیا، یعنی وہ پہلی پرفارمنس ہی پسند کی گئی؟ پسند نہیں کی گئی، مطلب اس وقت ظاہر ہے ایک ایج بھی بہت چھوٹی تھی اور لوگ اس وقت خوبصورتی زیادہ دیکھتے تھے. اچھا میں آتا کوئی نہیں تھا. ابھی بھی بات آج کل کی جو وہاں پہ تھیٹر پہ کام کرنے والے لوگ ہیں برا منا جائیں گے. بلیو می یہ حقیقت ہے. آج کل تو ٹرینڈ ہی کچھ اور چل گیا، لیکن اس وقت دیکھا جاتا تھا کہ یہ کس گھرانے سے ہیں، کیسے لوگ ہیں. جو آج کل ہو رہا ہے، اگر کوئی ڈانسر ہوتی تو اس کو ٹی وی والے لیتے نہیں تھے، شاید آپ کے نالج میں نہیں ہے یا ہے، کسی کا پتا چل جاتا تھا نا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو وہ جو اچھے چینل تھے وہ ان کو کبھی بھی نہیں لیتے تھے کہ نہیں بھئی یہ ہماری ریپیوٹ خراب کریں گی. اب تو جو سوشل پہ بھی میڈیا پہ بھی گندی حرکات کرتے ہیں اس کو بھی باقاعدہ بلا کے تو اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے، جبکہ یہ ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے، ایسا بالکل نہیں تھا. اب یہ غلط روٹین ہے. تھیٹر کی دنیا کو خیر بات کب کہا اور وجہ کیا بنی؟ وجہ کوئی بھی نہیں، میں ملک سے باہر پرماننٹ شفٹ ہو گئی، یو کے شفٹ ہو گئی. پھر میں نے سوچا کہ نہیں کرنا، بہت کر لیا، تھیٹر کر لیا. جب اچانک موڈ بنا، گھر والوں نے کہا ابھی آپ کی مرضی ہے، ہم آپ کو پرمیشن دیتے ہیں، آپ جانا چاہ رہے ہو شفٹ ہو جاؤ. وہاں پہ شفٹ کر دیا مجھے. کوئی 9 ماہ 10 ماہ رہی، پھر میرا دل کیا نہیں، وہ اندر کا جراثیم جاگے کہ نہیں کرنا چاہیے کام، کنٹینیو کرتے ہیں، کام کرنا چاہیے. یہاں پہ میں کیوں بیٹھی ہوں، یہاں پہ کیا ایسا ہے جو میں پاکستان میں بھی کر سکتی تھی. تو بس پھر میں واپس آ گئی، اور آ کے میں نے ٹی وی والوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لے لیا. تھیٹر میں نے چھوڑ دیا، میں نے ٹی وی کرنا شروع کر دیا. پھر ٹی وی کا یہ تھا کہ ایک پلے ختم ہوتا تھا، دوسرا تیسرا چوتھا. یہ مطلب ٹی وی والوں سے اللہ کا شکر ہے کہ پی ٹی وی والوں نے میرا بہت ساتھ دیا. ٹھیک ہے. آج اینی طاہرہ بنائی ہے تو وہ پی ٹی وی نے بنائی ہے. پی ٹی وی نے بنائی ہے، اور پی ٹی وی پہ تو اس ٹائم آپ کے 4 جو ڈرامہ سیریلز ہیں وہ چل بھی رہے ہیں. جب بھی دیکھیں گے کبھی بھی کوئی پرانا بھی پلے چل رہا ہو تو اس میں بھی اینی طاہرہ آپ کو نظر آئے گی، کوئی گلوبل پہ، نیشنل پہ، کسی بھی چینل پہ. کبھی ایسا ہوا ہے نہیں کہ جب آپ نے اس فیلڈ کا سٹارٹ کیا تو اس ٹائم آپ نے کہا کہ یار مجھے یہ والا کریکٹر مل جائے، میں بڑا اچھا پرفارم کروں گی، بڑا اچھا ایکٹ کروں گی؟ اس پہ خواہش ہوتی ہے نا ہر بندے کی. خواہش تو ہوتی ہے، لیکن میں ڈری رہتی تھی کہ یار میں نے کہہ دیں گے اب یہ رول کر لو، میرے سے ہوگا. اچھا نہیں میرے سے نہیں ہوگا، میں نے تو کبھی کیا نہیں ہے، مجھے تو سیدھا کروا لے. لیکن وہ مجھے اتنا مشکل رول دے دیتے تھے، کبھی ٹریجڈی والا، کبھی کچھ. تو لیکن یہ ہے کہ اچھا ہو جاتا تھا تو پھر آگے سے آگے راستے کھلتے گئے. پھر لوگوں کو ایک کانفیڈنس ہو گیا کہ نہیں یار اس کو جو بھی آپ رول دے دو گے نا یہ کر لے گی. زبردست. تو وہ جو چیزیں ایک ڈر ہوتا ہے نا، میرا خیال ہے وہ مجھے آگے لے کے جاتا تھا کہ نہیں میں نہیں کر سکتی. لیکن میں اس پہ اتنا فوکس کرتی تھی، اتنی محنت کرتی تھی، تو وہ لوگوں کو پسند آ جاتا تھا. ورنہ آپ کو پتا ہے باقی تو جتنے چینل بعد میں آئے، پی ٹی وی آپ کو پتا ہے جب تک کسی میں کچھ چیز نہ ہو، ٹیلنٹ نہ ہو، وہ اس کو نہیں لیتا. ایسا ہی ہے. پی ٹی وی کا ایک معیار بہت الگ ہے. اور آج کل تو یہ جو چینلز ہیں یہ تو آپ سفارش پہ بھی آ جاتے ہو. پی ٹی وی سفارش. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے اینی طاہرہ آپ نے جس طریقے سے بات کی پی ٹی وی کے حوالے سے، یقیناً میں اس بات سے ایگری ہوں کہ ایک معیار ہے، ایک کام ہے جو لوگوں کے سامنے ہے. لیکن جہاں تک سفارش کی بات ہے نا، اس میں آپ ایز اے اینکر بات کر لیں، اس میں آپ ایز اے ایکٹر بات کر لیں، سفارش آپ کی رہتی ہے آڈیشن تک. آڈیشن میں آپ نے کیا بولا، کیا دکھایا، کیا ایکسپریشنز تھے، کیمرے کے ساتھ کیسا کھیلا، اب پھر وہ بولے گا. سفارش آپ کی دروازے تک رہ جاتی ہے. نہیں ایک آدھا چانس سفارش پہ مل جاتا ہے. ہاں ایک چانس مل جاتا ہے بھی ٹھیک ہے اوکے، ہم نے آپ کے کہنے پہ اس کو بٹھا دیا. آگے اس نے پروف کرنا ہے کہ کیا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، وہ کیمرے کے آگے جا کے کیا کر سکتا ہے وہ اس نے دکھانا ہے. لیکن وہ ایک چانس کے بعد اگر وہ کچھ نہیں کر سکا
تو اٹ مینس وہ سفارش بھی کام نہیں کرتی. کام نہیں کرتی, بالکل. لیکن ایک کام چانس تو مل انسان جاتا کا ہے, بولتا ہے نا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ڈراموں کے ساتھ ساتھ بڑی اسکرین پہ بھی کام کیا ہے اور الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں کیا ہے اور وہاں پہ بھی اپنا آپ منوایا ہے, اور اس ٹائم شور شرابہ آپ کی لیٹسٹ مووی 5th مووی آ بھی چکی ہے, لوگوں میں پسند کی جا رہی ہے, بڑی مقبول ہے, کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بلیو می, میں نے بتایا نا جیسے تھیٹر سے ٹی وی سے فلم, تو میں سب شعبوں میں کبھی بھی کسی کی طرف ایفرٹ نہیں کی, کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ مجھے کام کرنا ہے, مجھے کام کروایا جائے. اچھا, میرے لیے اللہ پاک نے خود راستے بناتے گئے ہیں, اور میں سب فیلڈ میں, مجھے کسی نے کہہ دیا تو اینکر میں نہیں, میں نے تو کبھی کیا نہیں ہے. اچھا بیٹھو تو صحیح, کرو تو صحیح. جب کیا تو انہوں نے کہا یار کیا ڈر رہی تھی, یہ تو تم نے بہت اچھا کر لیا. اچھا ٹھیک ہے بھائی, آپ کہہ رہے ہو تو اوکے ہوگا. لیکن میں مطلب ڈری رہتی ہوں, ہمیشہ ڈری رہتی ہوں. میں کبھی بھی اوور کانفیڈنس نہیں ہوں, میں کبھی بھی یہ نہیں سمجھتی کہ اچھا یہ بڑی اچھی بات ہے. اسی طریقے سے ایک اور ایکٹر ہمارے, ان کے ساتھ میری بات ہوئی ڈیورنگ پروگرام, تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جب مجھے ٹاسک ملتا تھا نا کہ بھائی تم نے یہ والا کیریکٹر آج کرنا ہے, تو مجھے بڑا ڈر لگتا تھا, میں بار اس پہ خود سے پریکٹس کر رہا ہوتا تھا. تو آس پاس کے لوگ کہتے تھے کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو, تم اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہو, تم جھوٹ بول رہے ہو, تم ڈرامہ لگا رہے ہو, تم نے جا کے بڑا اچھا پرفارم کرنا ہے. تو وہی والی آپ کی والی بات ہے کہ پہلے ڈرنا اور پھر پرفارم پراپر کرنا, یہ ایک اچھے آرٹسٹ کی نشانی ہے. لیکن میں ہمیشہ کبھی بھی ریہرسل زیادہ نہیں کرتی, میرے مائنڈ سے نکل جاتے ہیں. میں ہمیشہ جب آپ سی آر بولتے ہیں نا, میں سی آر ایک کرتی ہوں, اس سے پہلے ایک دفعہ میں نے اپنی ریڈ کرنا ہے, اس کے بعد سی آر کرنی ہے, اس کے بعد پرفیکٹ. مجھے کبھی یہ نہیں ہوتا کہ میں نے اس کو بار رٹے لگانے ہیں. جب آپ رٹے لگاتے ہو تو وہ مائنڈ سے وہ نہیں ہوتا, جب وہ سبق بن جاتا ہے, سبق بن جاتا ہے. آپ نے ایک دفعہ بس اپنے ڈائلاگس کو دیکھنا ہے کہ میں نے اس کی ڈائلاگ ڈیلیوری کس طرح کرنی ہے. جب آپ کے وہ مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہے نا, تو آپ ٹینشن. زیادہ اچھے انداز میں کس ٹائپ کے کیریکٹرز کو پرفارم کرتی ہیں اپنے طور پہ؟ میں نے بتایا نا کہ میں جتنے بھی آج تک ٹریجڈی بھی کر چکی ہوں, کامیڈی بھی کر چکی ہوں, سمپل نوکرانیاں بھی بن چکی ہوں, تو ہر ایک کا مزاج الگ ہوتا ہے. مزاج الگ ہوتا ہے. سب کام کرتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ میں یہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ مجھے اس میں 100% دینا ہے. یہ نہ ہو کہ کوئی دیکھنے والا یہ کہے یار اس کی لک جو ہے وہ کام والی نہیں لگ رہی, ایڈجسٹ نہیں ہوا, بیٹھا نہیں ہے, یا اس کی ٹون ٹیمپو وہ نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی. میری لک بھی آپ کو چینج لگے گی, آپ کو میری لینگویج بھی چینج لگے گی, میری باڈی لینگویج بھی چینج لگے گی. ٹھیک ہے, تو آپ کو ہر کریکٹر کے حساب سے اس طرح دیکھنا چاہیے. ایسا ہوتا ہے کہ شاپنگ مال گئی ہوئی ہیں, کہیں فیملی کے ساتھ باہر گئی ہوئی ہیں, کہیں ڈنر شنر پہ انوائٹ ہیں, اور اینی طاہرہ وہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور کوئی اور آ گیا اور اس نے کہا میم پلیز ذرا آٹوگراف تو دے دیں. اللہ کا شکر ہے یہاں تو جو ہوتا ہے. ملک سے باہر میرے ابھی بھی میں یورپ سارا پھر کے آئی ہوں, تو وہاں پہ بھی بہت سارے ایسے مجھے لوگ ملے ہیں جنہوں نے, آپ ٹی وی پہ کرتی, ایون کہ مجھے جہاز میں لوگوں نے روک کے پوچھا آپ ٹی وی پہ آتی ہے نا, جبکہ میری اتنی گندی حالت ہوتی ہے, میں کبھی بھی کوئی اسپیشلی تیار نہیں ہوتی, بالکل سمپل سی پھرتی ہوں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یار یہ ایکٹر ہے اس لیے اتنا بن ٹھن کے پھرتے ہیں. بالکل سمپل سی پھرتی ہوں, تو پھر بھی میں کہتی ہوں اچھا اس کا مطلب لوگ سمپل میں بھی پہچانتے ہیں. ہاں نہیں بالکل, آبویسلی ٹی وی کا جو چہرہ ہے وہ تو پہچانا جاتا ہے. ابھی میں آتے ہوئے میں رکی ہوئی ہوں اور گھر سے, تو ایک بندہ آیا, ٹن ٹن شیشہ کھٹکھٹایا میرا, تو میں کہہ رہی ہوں جی گاڑی کا شیشے, جی. تو مجھے کہتے ہیں آپ ٹی وی میں کام کرتی ہیں نا؟ میں نے کہا نہیں. آپ کرتی ہیں پی ٹی وی پہ زیادہ کرتی ہیں. میں نے کہا تو پھر جب آپ کو پتا تو پوچھ کیوں رہے ہو؟ کہتا نہیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت بھی آپ کے پلے چل رہے ہیں نا؟ بالکل چل رہے ہیں. تو میں کہا ضرور دیکھیے گا. نہیں پلیز آپ ٹائمنگ بتا دیں. میں کہا ٹائمنگ تو مجھے خود نہیں پتا ہوتی, مجھے اتنا پتا ہوتا ہے کہ یہ چل رہے ہیں. اب آپ نے خود سرچ کیجئے گا نیٹ پہ. آج کے پروگرام میں جناب پھر ہمیں بھی کوئی اچھا سا ڈائلاگ جو ہے وہ بیان کر کے ادا کر کے ذرا بتا دیں. کسی کے ساتھ آپ نے محبت کا اظہار کرنا ہے, آپ کے پاس ٹاسک آ گیا ہے, ڈرامہ سیریل کا ایکشن ہے, بتائیے. چلیں جی, پہلے مزہ آ جائے گا. اظہار کرنے کے لیے تو بندہ تو کھڑا کرو نا. اکیلے محبت کا اظہار کرنے سمجھے میں ایک آدمی ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ کا دل آ گیا میرے پہ. چلو پھر ٹھیک ہے, اوکے چلیے. تمہیں پتا ہے نا وہ جو تمہارا بھائی ہے نا, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اس سے میری بات کرو نا کہ مجھ سے شادی کر لے, کیونکہ میں خود کہتی تو اچھی نہیں لگوں گی نا, تو میری دوست ہو تو پلیز. ابھی بلا لوں کہ بعد میں؟ اب تم کہنے پہ مجبور ہوگی, اس کا مطلب میں پاس ہو گئی. زبردست. یعنی میں نے آپ کو کیا پاس کرنا ہے, آپ کو تو ویسے لوگ آڈینس ویورشپ جو ہے وہ منوا چکی ہیں آپ اپنا آپ. یار شکر الحمدللہ, میں ہمیشہ شکر ادا کرتی ہوں پاک پروردگار کا, کیونکہ ان کی
مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں تو بڑی بولڈ سی ہوں اور جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتی ہوں. ہاں اسٹریٹ فارورڈ بہت زیادہ. اور لوگ اس بات کو بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ یار مجھے نہیں کہنا چاہیے, کنٹرول کرنا چاہیے, لیکن ہو جاتا ہے, ٹنگ پہ ٹنگ سلپ ہو جاتی ہے کبھی بھی. نہیں صحیح ہے صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ میوزک میں بھی ماشاءاللہ سے اپنا ایک نام بنایا ہے اور پاکستان میں بھی بہت اچھے اچھے کانسرٹس جو ہیں اس میں پرفارم کیا. بے شک. پاکستان سے باہر بہت سارا پرفارم کیا, لیکن آج کل جو آپ کا فوکس ہے وہ فوک میوزک پر ہے. فوک میوزک کو بہت زیادہ آپ پروموٹ کر رہی ہیں, کیا وجہ ہے کہ فوک میوزک کو ہی کیوں؟ اس کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی. ہمارے ایک بہت اچھے اینکر ہیں اسلم سماب سر, انہوں نے مجھے کچھ 3-4 سال سے مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ شوز کیا کرو, وہ بہت اچھے شوز کرتے ہیں. اچھا. تو مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ شوز کرو, تو میں ان کو ٹائم ہی نہیں دے پاتی تھی, کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں. تو میں نے کہا اچھا دیکھیں گے انشاءاللہ جلدی کریں گے, آپ کے ساتھ کریں گے. ایک دن تو وہ مجھے اچانک ان کی کال آئی, مجھے کہتے بس اب بہت ہو گئی ہے, اب تم ہمارے ساتھ کام کر رہی ہو. اچھا. لیکن کر بھی رہی ہو تو اسٹائل چینج کر کے. میں نے کہا کیا مطلب, کیا اسٹائل کیا چینج کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ایک گیٹ اپ دیں گے, آپ نے اس کو کرنا ہے. ایک رات پہلے انہوں نے مجھے یہ ساری بریفنگ کی ہے کہ آپ نے اس طرح انہوں نے ہی مجھے ساری چیزیں پرووائڈ کی. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا مجھے تو کبھی, میں نے تو چمٹا دیکھا ضرور ہے لیکن کبھی پلے نہیں کیا, مجھے نہیں پتا. بجاتے ہیں نا چمٹے کو؟ جی جی بالکل. اب تو بجاتی ہوں. اتنے ہاتھ زخمی کیے ہیں اس کے اندر, اب ڈال زخمی کیے ہیں میں نے اپنے ہاتھ. تو میں نے کہا کہ آپ سمپل جیسے میں پرفارم کرتی ہوں ویسے کروا لو, جیسے ماڈرن شاڈرن اسٹائل میں. تو انہوں نے کہا نہیں, آپ کو گیٹ اپ چینج کرنا ہے اور کرنا بھی فوک ہے. میں نے کہا میں نے کبھی کیا ہی نہیں, مجھے پنجابی سے طرح آتی ہی نہیں ہے, اور نارمل سی تو ہم بولتے ہیں لیکن اتنی ٹھوس قسم کی جو ہوتی ہے وہ نہیں آتی ہے. تو انہوں نے کہا آپ کرو. آپ بلیو کرو, رات ہم نے 2 گانے یاد کیے ہیں. رات کتنے بجے؟ 2 بجے تک, رات کے 2 بجے تک پورے 2 گانے یاد کیے. اچھا. ود چمٹا اس کو پکڑنا سیکھا کہ بھی اس کو پکڑنا کس طرح ہے, یہ اس ہاتھ میں ہونا ہے, اس ہاتھ میں ہونا ہے, اس کو میں نے کیسے بیٹ دینی ہے, کیا کرنا ہے. تو مجھے رات 2 بج گئے اور یہ میرے بازو اتنا لمبا چمٹا مجھے پکڑا دیا گیا, اور اس کو ہینڈل کرنا میرے یہ بازوؤں میں ساری پڑ گئے. میں نے کہا بھئی اب میں کیا کروں. اب صبح 9 بجے ہم نے شو بھی کرنا ہے, رات 2 بجے تک ہم پریکٹس کر رہے ہیں اور صبح 9 بجے ہم نے پرفارم کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ خود سوچو کہ ایک رات آپ کیسی تیاری ہوگی, کیا کچھ ہوگا, لیکن کمر کا کیا حال ہوگا, ان بازوؤں کا کیا حال ہوگا جب پریکٹس کر رہے ہیں. اور جانا بھی ہم نے شہر سے باہر گجرانوالہ, لاہور سے گجرانوالہ, سفر بھی کرنا ہے. اوکے. اور پورے راستے گاڑی میں مائنڈ میں وہی گھما رہی ہوں کہ یار کیسے میں نے چمٹا تھا, کیسے میرا فوک تھا, کیا میرے الفاظ تھے. صحیح. کیونکہ آپ کو ایک دم الفاظ جو ہے نا بہت مشکل ہیں. جو میری جگنی آپ کو میں نے بتائی ہے نا, اس کے الفاظ جو ہے بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. الفاظ کو آپ کے زبان پہ لانے کے لیے ٹائم لگتا ہے. تو وہ اب میں پریشان کہ یا اللہ تو ہی ہے, تو ہی ہمیشہ بچاتا آیا ہے, آپ نکالتے آئے ہو, تو اب بھی عزت آدمی نے رکھنی ہے. بلیو می, پہلا شو تھا صبح 9 بجے, گجرانوالہ میں 4 بجے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک ہی دن میں 2 شو تھے. اوکے. کیا بڑے کانفیڈنس کے ساتھ, پبلک میں سے میں بڑا لاچا کرتا. اب یہ بھی ڈر تھا کہ لاچا بھی پہنا, یہ نا کہ پبلک کہ میں لاچا پکڑوں گی یا چمٹا پکڑوں گی, غصہ جان دو. لیکن کیا فرسٹ ٹائم لاچا پہنا؟ نہیں پہنتے تھے, فلموں میں پہنا ہوا ہے, لیکن وہاں پہ تو ہم کمفرٹیبل نہیں تھی نا, ڈر لگ رہا تھا. یہ تو لائیو ہے نا, اب کچھ بھی ہو سکتا ہے. خیر ہم نے پرفارم کیا, پھر اس کے بعد پہلا بہت اچھا ہو گیا. تھوڑا سا ایسے 25% کچھ حوصلہ ہو گیا کہ نہیں I can do. انشاءاللہ اب کچھ نہ کچھ تو کر کے جائیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ اینی, اور بڑے اچھے انداز میں آپ نے وہاں پہ پرفارم کیا جو کہ آپ بھی بتا رہی ہیں. اچھا, جگنی دے دھاگے بگے, بڑا اچھا آپ کا یہ جو پرفارمنس تھی وہ بھی بہت اچھی تھی, گاتی بھی بہت اچھا ہے. اگر میں یہاں پر فرمائش کر دوں کہ آج اینی طاہرہ ہمیں ڈیورنگ پروگرام اس کے کچھ بول سنا دیں تو عنایت کریں گی؟ ہاں بالکل, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کے الفاظ تھوڑے سے ہیں, مشکل ہیں, بالکل, اور اس میں پھر کنسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے. پھر اس کا میری جگنی دے دھاگے بگے, جگنی ہوندے منہ پھبے, جنوں سٹ عشق دی لگے, پھر میرے آ جگنی کہندی آ جڑا نام علی دا, نام سائی دا, جڑی ہر دم رب رب کہندی آ. یہ اس کا سٹارٹ ہوتا تھا. پھر اس کے بعد اس میں شعر ہم ڈالتے تھے,
दुश्मन मरे ते खुशी न करिए सचना भी मर जाना, दुश्मन मरे ते खुशी न करिए सचना भी मर जाना, दी करते दिन गया मोहम्मद ओढ़क नू डुब जाना, फिर मेरे आ जुगनी, फिर मेरे आ जुगनी कहंदी आ जड़ा नाम अली दा नाम साई दा जड़ी हरदम रब रब कहंदी आ। जबरदस्त जबरदस्त। आप यकीन करें यानी बहुत मजे से आप गाती हैं, और गाने के साथ साथ जो मैंने चीज प्रोग्राम के दौरान नोट किए, एक्सप्रेशंस बड़े मजे के दे रही होती हैं, ऐसे आपको देख के मजा आने लग जाता है बंदे को। अभी तो जब मेरे साथ मेरी टीम होती है, मेरे साथ ढोल वाले होते हैं, मेरे साथ मेरे पूरी टीम कोई 5-7 लोग होते हैं, मैं विद गेटअप होती हूँ, तो मेरे जोश और होता है। जो जब स्टार्ट में तो जाहिर प्ले भी आप एक रात में कितना कुछ सीख लोगे ना, बिल्कुल सही। तो मैं नहीं समझ रही थी कि मुझसे जो चिमटा संभाला जाएगा। तो जब मैंने परफॉर्म किया, मैंने अपनी वीडियो देखी, तो मैं परेशान हो गई कि यार ये मैं प्ले कर रही हूँ चिमटा। हाँ, सही सही। और अभी तो मुझे कल रात तक तो इसको पकड़ना नहीं आ रहा था, सही, और सही। अब मैं इसको बीट में दे रही हूँ, और बकायदा किसी को लग ही नहीं रहा कि मैं ये चिमटा प्ले कर रही हूँ। सही। लेकिन मैंने कहा ना कि बहुत वो अच्छे खुदा अंदाज में आपने चिमटे वो को भी खुदा play किया। है, वो ही खुदा है बस। अरे जबरदस्त। चिमटे से मुतालिक एक और भी बड़ा अच्छा गाना है आपका जो बड़ी मस्त होके आप गाती हैं। हाँ नहीं, बहुत चिमटा सारे हैं। मैंने बताया ना कि आप जब इस साइड पे किसी दिन हमारा कोई लाइव प्रोग्राम रखें जिसमें मेरे साथ मेरे पूरी टीम हो, आपको लगेगा नहीं ये वही नहीं है। अच्छा। यस, आपको मेरा गेटअप, मेरा स्टाइल, मेरी एवरीथिंग आपको चेंज, मेरी टोन, टेम्पो, एवरीथिंग सारा कुछ चेंज लगेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर हो जाए गाना पलका दा चिमटा बजा के। पलका दा चिमटा बजा के तेरे नाल मोहब्बतां पाके मैं लुटी गई सोनिया वे, मैं लुटी गई पलकां दा चिमटा बजा के तेरे नाल मोहब्बतां पाके मैं लुटी गई सोनिया वे, मैं लुटी गई। जबरदस्त 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 एनी, बहुत अच्छा जबरदस्त अंदाज में आप गाती हैं। अच्छा एनी, मुझे ये बताइए और मेरे नाजरीन को ये बताइए कि वो लड़कियां जो इस फील्ड में आना चाहती हैं वो कैसे आ सकती हैं और अपने टैलेंट को किस तरह से मनवा सकती हैं? मैंने आपको बताया ना कि आजकल तो कोई मुश्किल ही नहीं है। आप कोई भी एक्टर बनना चाह रहा है, कुछ भी जिस शोबे में भी उसको समझ आती है कि मैं ये शोबा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो ज़रूर आएँ। और सिर्फ इस शोबे में सिर्फ मैंने आज तक जो फील किया है, क्योंकि इस प्रोग्राम आप देखिए, कोई आप जॉब करते हो ना, तो उसमें आप अपने बड़े ऑफिसर की टीसी करते हो। हाँ। कि आपको प्रमोशन मिलेगी या आप किसी और बड़ी सीट पे चले जाओगे। ठीक है। यहाँ पे किसी की कोई टीसी नहीं है, आपने अपनी मेहनत करनी है। जितनी आप मेहनत करोगे आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे। सही। तो इसलिए कोई भी आए मेहनत करे और अपना नाम बनाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी मेहनत करे और अपना नाम बनवाए, इस शोबे की ये जो है स्पेशलिटी है, रिक्वायरमेंट है। अच्छा, आगे भी बहुत सारे गाने हैं आपके जो मैं चाहती हूँ कि वो हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। यानी हर इंसान की जिंदगी में वाकयात आते हैं, कुछ वाकये ऐसे होते हैं जो इंसान को भूलते ही नहीं है, कुछ वाकये ऐसे होते हैं जो इंसान दोबारा याद भी नहीं करना चाहता। दुख मिला होता है, तकलीफ हुई होती है, डिसहार्ट हुए होते हैं कहीं ना कहीं। तो आप हमारे साथ अपनी जिंदगी का कोई वाकया शेयर करें जो आपको भूलता ना हो, चाहे वो बचपन का है, जवानी का है, किसी काम का है, या पाकिस्तान से बाहर आपने कहीं परफॉर्म किया, वहां कोई वाकया आया, कोई स्टेज पे वाकया आ गया। नहीं, बहुत मजेदार सा तो होते ही रहते हैं, लेकिन मैं हमेशा भूल जाती हूँ। होते बड़े मजे के हैं, लेकिन मैं हमेशा भूल जाती हूँ। सिर्फ एक वाकया जो मैं अपनी माँ के हवाले से मेरी है, वो हमेशा मुझे याद रहता है, क्योंकि मेरी अम्मा जो है बहुत बीमार हो गई थी, और इतनी कि वो बेचारी कहीं साइड भी नहीं ले सकती थी। डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया कि जी ये अब कभी भी ठीक है आपको खबर मिल सकती है। लेकिन मैंने कहा ना, वो ही खुदा है। ठीक है। वो तकरीबन कोई 2 माह इसी हालत में रही हैं, ना बोल सकती थी, ना उठ सकती थी, ना साइड चेंज कर सकती थी। तो हम उनको बड़ी मुश्किल से, एक तो उनका माशाल्लाह वजन ज्यादा था, वो उनको बड़ी मुश्किल से हम व्हील चेयर पे बिठा के डॉक्टरों पे लेके जाते थे। तो 2 माह के बाद डॉक्टरों ने क्या, अल्लाह ने मुआजिज़ा दिखाया, मेरी माँ चलने फिरने लगी। वो मेरी तरफ जब आई, खुद गाड़ी से उतरी, तो बिलीव मी, जो एक वो फीलिंग थी ना कि वही खुदा है। जिस माँ को हमने 2 माह पहले सोच लिया था कि ये अब हमारे पास नहीं रहेंगी, वो चल के आ रही हैं और मेरे और अपने कदमों पे चल के आ रही हैं। बिलीव मी, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। और उस वक्त यकीन आता है कि खुदा है मुआजिज़े दिखाने वाला। बेशक। और वो हर जो एक अंदर की फीलिंग थी ना, जब फिर अम्मा साल बाद फौत हो गई, तो
ابھی بھی وہ واقعہ یاد آتا ہے نا تو پھر میں کہتی ہوں کہ خدایا اب کیسا وقت آئے گا, اب تو میری ماں نہیں چل کے آ سکتی, کیونکہ پہلے تو وہ بیماری سے اٹھے آئیں جی, لیکن اب تو وہ جہاں چلی گئی ہیں وہاں سے نہیں آ سکتی, لیکن آپ کے پاس مہمان ہے تو آپ نے ان کو سنبھالنا ہے, ان کا خیال کرنا ہے. تو اب یہ ہے کہ ان کو کبھی میں نے کہا کہ مایوس نہ کرنا, ان کو اعلیٰ مقام ادا کرنا, کیونکہ میری سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ جیسے ہی میں اٹھتی ہوں نماز پڑھتی ہوں, میری سب سے پہلی دعا میرے ماں باپ کے لیے ہوتی ہے کہ ان کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام رکھنا اپنے پیغمبروں کے صدقے, کہ ان کو دیکھیں انسان ہے نا, زندگیوں میں بہت ساری غلطیاں بھی ہوتی ہیں, اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں, لیکن معاف کرنے والی تو ذات وہی ہے نا, اللہ کی ذات. تو ہمیشہ کسی کا دل دکھا ہو, کسی کا بھی کچھ ہو, تو پلیز خدایا ان کو معاف کرنا اور ان کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام رکھنا. آمین آمین. زیادہ اٹیچمنٹ کس کے ساتھ تھی, امی کے ساتھ یا ابا کے ساتھ؟ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ اماں ابا جب اگر نہیں رہیں گے تو کیا ہم بھی نہیں رہیں گے, ہم اگلا سانس کیسے لیں گے. تو ظاہر دونوں کے ساتھ تھے. جیسے جیسے آپ گرومنگ کرتے ہو, بڑے ہوتے ہو, پھر آپ سمجھتے ہو نہیں آپ کا دونوں کے ساتھ نہیں ہے, یہ دونوں آپ کے ساتھ نہیں ہے. ایج آپ کی ڈفرینٹ بتاتی جاتی ہے نا, پھر جب ایک وقت آتا ہے پھر آپ کہتے ہو نہیں یہ دونوں میرے لیے بہت اہم ہے. وقت کا تقاضا چینج ہوتا جاتا ہے انسان, کیونکہ ماں باپ جتنی مرضی کیئرنگ ہو, وقت جو ہے نا وہ آپ کو چینج کرتا چلا جاتا ہے, بتاتا جاتا ہے کہ نہیں ابھی ماں باپ وہ نہیں ہے. بعض دفعہ تو ہم اماں ابا سے کہہ دیتے تھے مجھے لگتا ہے تو آپ لوگوں نے مجھ سے کہیں سے اٹھایا ہوا ہے, میں آپ کی ہوں ہی نہیں ہوں, کیا میرے ساتھ اس طرح کر دیتے ہو. تو بچپنا تو اب آ کے یہ فیل ہوتا ہے کہ نہیں وہ جو کرتے تھے بالکل صحیح کرتے تھے. تو وقت جو ہے نا واقعی آپ کو بہت چینج کرتا ہے. ٹھیک ہے, اپنی فیملی ممبرز کے حوالے سے بتائیے گا کہ فیملی میں کتنی بہنیں ہیں اور کس بہن سے لڑائی ہوتی ہے اور کس کے ساتھ جو ہے راز و نیاز ہوتے ہیں؟ میرے سمیت 4 بہنیں اور 4 بھائی. اچھا ماشاءاللہ, یعنی کہ ایکولی اماں ابا نے. ابھی میں 5ویں نمبر پہ ہوں, لیکن مجھ سے جو بڑے ہیں یا مجھ سے جو چھوٹے ہیں نا وہ سب مجھ سے ڈرتے ہیں, سب مجھ سے مشورے کرتے ہیں. کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہے, پریشانی ہے, وہ سب میرے پاس آئیں گے کہ بھئی اس کا مسئلے کا حل کرو. تو یہ ہے کہ 5ویں نمبر پہ ہونے کا فائدہ ہے مجھے, تو سب کے ساتھ میری بنتی ہے, سب کے ساتھ زیادہ بنتی ہے. اچھا یہ بتائیں, اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایج فیلو بہنیں ہوتی ہیں, یا 1 2 3 یا 4, جیسے کہ ماشاءاللہ سے آپ لوگ 4 بہنیں ہیں, تو بہنوں کی آپس میں نا کپڑوں پہ, جوتوں پہ, میک اپ پہ ذرا چک بھی ہو جاتی ہے, تو ایسا بھی ہوتا ہے؟ خوش قسمتی یہ ہے کہ میری بہنیں جو ہے مجھ سے لمبی ہیں. اچھا صحت مند بھی ہے, میں سب میں قد بھی, میری ہائٹ بھی چھوٹی ہے اور میں پتلی بھی ہوں, تو اس لیے نا ان کو میرے کپڑے آتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں اس لیے بچت ہو جاتی ہے اور بچت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اینی, جس طریقے سے آپ نے تھیٹر میں کام کیا, آپ نے ٹی وی پہ کام کیا, فلم میں کام کیا, سنگنگ بھی کی ہے, ماڈلنگ بھی کی ہے, اور کہیں نہ کہیں ہوسٹنگ بھی کی ہے, تو یہ مجھے بتائیے کہ ان تمام فیلڈز میں ان تمام چیزوں کو ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ مشکل کیا چیز لگی؟ ہر چیز ہی مشکل ہے. آپ جس جگہ پہ جو کام کر رہے ہیں وہی مشکل ہے. آپ کسی چیز کو ایزی نہیں لے سکتے, کیونکہ آپ جس جگہ پہ بیٹھی ہیں اگر آپ کے الفاظ تھوڑے سے بھی ادھر ادھر ہوئے تو پرابلم ہے. میں اس جگہ پہ بیٹھی ہوں, اگر یہاں پہ بھی کچھ میں نے الفاظ ایسے بول دیے تو بھی پرابلم ہے. ایکٹنگ میں بھی یہی حال ہے اور سنگنگ میں بھی یہی حال ہے. آپ کسی شعبے میں بھی چلے جائیں, آپ کہیں بھی آپ ایزی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سبھی مشکل ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے جناب. بریک کا ٹائم ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں بریک پر جاؤں, اس سے پہلے ہم اینی طاہرہ کا خوبصورت سا ویڈیو سانگ دیکھتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایک مرتبہ پھر سے اینی طاہرہ, آپ کو خوش آمدید. آج کے پروگرام میں بڑا مزہ آ رہا ہے, چٹ چیٹ کا, گفتگو کا, بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے. اینی, جس طریقے سے مختلف جگہوں پر آپ نے اپنا لوہا منوایا, نام بنایا, میں نے آپ سے کوشچن کیا کہ سب سے مشکل آپ کو کون سا لگا, تو آپ نے کہا کہ تمام کے تمام اپنی اپنی جگہوں پر مشکل ہیں. اکثر اوقات ہمارے ہاں آپ مختلف ٹیلنٹس کو دیکھ لیں, آپ مختلف فیلڈز کو دیکھ لیں, کچھ لوگ ایسا بھی سمجھنے لگتے ہیں کہ یس آئی ایم کمپلیٹ پیکج. ایسا نہیں ہوتا. نتھنگ, کبھی بھی نہیں ہوتا. جو انسان یہ سوچ لیتا ہے نا کہ میں اب کمپلیٹ ہوں, تو کمپلیٹ تو خدا کی ذات کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہے. کچھ ہے ہی نہیں ہے. تو یہ کہنا ہی سب سے پہلے تو غلط ہے. اور بھی جب اس کو کیمرے کے سامنے کھڑا کر دیا جائے یا کسی جگہ پہ, ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ کہتا ہے میں پرفیکٹ ہوں, تو وہیں پہ اللہ پاک اسے غلطیاں کرواتا ہے کہ بھی تو اپنے آپ کو, یہ ابھی
ہم ایک ریکارڈنگ کر رہے ہیں نیا سیریل میں جو کر رہی ہوں, اچھا اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, تو اس میں ہمارے ساتھ ایک ایکٹر تھا, بہت فیمس نام ہے ان کا, رائٹر بھی ہیں اور ایکٹر بھی ہیں, تو وہ بار بار مجھے سمجھا رہے ہیں اینی تو کیوں نہیں تھوڑا سا اور ٹائم کیوں نہیں لے رہی ہے, کچھ تھوڑا سا اور ویریشنیں ڈال دے. میں نے کہا بن نہیں رہی نا, ایمی بلا وجہ کی ٹائم ویسٹ کرنے کا سمجھ نہیں مجھے آ رہی, کیوں نہیں بن رہا, اتنا مارجن ہے تیرے پاس, تو اس کو اور ویریشن ڈال. میں نے کہا اگر کوئی الفاظ مجھے ایسی سمجھ آئے گی تو ویریشن ڈالوں گی نا, نہیں سمجھ آ رہی تو میں کیوں کروں, چھڈ. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تھوڑی دیر بعد ہی ان کا اور میرا سین اکٹھا تھا. اچھا, تو اب وہ ہم سین کر رہے ہیں تو بار بار وہ غلطیاں کر رہا ہے, تو ڈائریکٹر صاحب کو کہتا, ڈائریکٹر صاحب یہ لائن جو ہے نا چینج کر دیں. کہتا تینوں نہ کر دیں, پہلے جا کے ایکٹنگ تو سیکھیا. یہ ہے خدا کہ آپ کو وہیں کے وہیں انہوں نے جواب دلوا دیا. ٹھیک ہے, کہ جو اور آپ کو دینا بھی نہیں پڑا, ہمیں دینا بھی نہیں پڑا. تو یعنی کہ اس نے ڈائریکٹر کو ابھی دوستی ہے ڈائریکٹر کے ساتھ, اور ڈائریکٹر کو کہہ رہا ہے ڈائریکٹر صاحب یہ لائن نہیں صحیح ہے, چینج کر دے. انہوں نے کہا تینوں تو ایکٹنگ سیکھ کے آ پہلے. اچھا صحیح, زبردست. آپ دیکھ لیجئے کہ جو انسان کانفیڈنس ہوتا ہے, اوور کانفیڈنس ہو جاتا ہے, تو اس کا پھر اللہ اچھا اینی آپ لوگوں کی فیلڈ جیسے کہ ڈراماز سیریلز کی ہم بات کریں, ایپیسوڈز کی ہم بات کریں, فلم کی ہم بات کریں, تو ہمارے بہت سے نامور ایکٹرز جن کے اگر میں یہاں پر نام لینے شروع کروں تو میرے خیال سے جتنا جتنا ان کا تجربہ ہے اتنی میری عمر ہے, جتنے عرصے سے وہ ایکٹ کر رہے ہیں, تو ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کو بڑی عزت دیتے ہیں, بڑے پیار سے ملتے ہیں, جھک کے ملتے ہیں, اور میرے جیسی ایک اینکر ہو اور میرے سے ایک بڑا بندہ, ایک نامور بندہ جس نے اپنا نام بنایا اور وہ اس کو بڑے پیار سے ملے, تو میرے جیسی لڑکی جو ہے بڑی خوش ہو جاتی ہے, کتنے اچھے ہیں, کتنے اچھے انداز میں مل رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں تیری ایسی کی تیسی, تو سامنے کھڑی کیسے ہوئی, کیا کہیں گی؟ یہ جو آج کل نیو جنریشن ہے نا, جو نیو ٹیلنٹ ہم جس کو کہہ رہے ہیں, ان کا ابھی ایک سین بڑی مشکل سے چل رہا ہوتا ہے, تو اس میں ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے یار میں تو ایکٹر, بھائی کیا کر لیا تو نے, اور پھر بعد میں پوچھنا اچھا کیا 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 ہے. جو اس میں ایک سین تھا میرا, بھئی ایک سین پہ اتنی اکڑ ہے, ہم اپنی لسٹ دکھائیں کہ بھئی ہم نے کیا 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 ہے, تو پھر تو تمہیں ہمارے آگے بولنا نہیں چاہیے. صحیح کہہ رہی ہیں. تو ہمیں دیکھ کے لوگ یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ یار اتنا کام کر چکے ہیں, یہ اتنی دیر سے یہ کام کر رہے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ تو ہم سے بھی جونیئر ہے. ہاں بالکل, کیونکہ ہمارا وے آف ٹاکنگ ایسا ہے کہ لوگوں کو ہم فیل ہی نہیں ہونے دیتے کہ ہم کیا ہیں. بھئی دینے والی خدا کی ذات, جو کچھ کرنا ہے اس کی ذات نہیں کرنا ہے, تو آپ میں کس چیز کی اکڑ ہے. ہم کہیں شو پہ جاتے ہیں نا, تو میرے کولیگز مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں یعنی ذرا تھوڑا ایٹیٹیوڈ رکھا کر. کس سے ایٹیٹیوڈ رکھوں, آگے کون ہے, وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم کب سے کام کر رہے ہیں, کیا ان سے ایٹیٹیوڈ رکھوں. صحیح تھوڑا سا رکھا کرو بھائی, میرے سے تو نہیں ہوتی. تو جو نہیں آتے ہیں وہ کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے ہوتے, وہ سمجھ رہے ہیں ہم بس ہم ہی ہیں, I'm the only one. ہوتا ہے تو میں ان سے کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے بھائی, آپ جو کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو. ہم نے جو کیا, ہم نے جو سیکھا, ہم نے جو آزمایا, کیونکہ میں نے آج تک آپ کو بتایا نا کہ میں خدا سے بہت ڈرتی ہوں, اس کی بنائی ہوئی عوام سے بہت ڈرتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ آپ کسی کو ایک الفاظ بولتے ہو نا, تو اس کے منہ میں زبان نہیں ہے, وہ آپ کو دو سنا سکتا ہے, تو اس لیے آپ اس کو موقع ہی کیوں دو کہ آپ کو وہ پلٹ کے جواب دے. صحیح. تو اس لیے اپنی عزت کرو اور کرواؤ. اگر ہم نازک چیزوں کو چھیڑیں اور ان لمحات کو چھیڑیں جہاں پر آپ کو عوام کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو حکومت کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور آپ نے اپنی پوری زندگی جو ہے لوگوں کو انٹرٹین کرنے میں لگائی ہوتی ہے, یعنی ڈراماز میں کام کیا, آپ نے تھیٹر میں کام کیا, آپ نے مختلف جگہوں پر کام کیا, اس کام کے بعد اگر اینڈ پر آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کے پاس لوگ نہیں آتے, تو اس ٹائم اس ایکٹر پر کیا بیتتی ہے. فار ایگزامپل اینک والا جن ایک بہت مشہور ڈرامہ, کیا بچے اور کیا بڑے, تمام لوگوں میں بڑا مقبول ڈرامہ تھا, اور میں بھی بچپن میں دیکھا کرتی تھی, آج آگے سے ہمارے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو, وہ اتنا مقبول ڈرامہ ہے. لیکن اس کے کچھ ایکٹرز بڑے بیمار بھی رہے, کوئی توجہ نہیں دی گئی, تو یہ زیادتی نہیں لگتی آپ کو ایکٹر کے ساتھ؟ یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے کل کو بیمار بھی ہونا ہے, ہم نے کچھ اپنی سیونگ بھی کرنی ہے, تو خالی حکومت پہ نہیں ڈالنا چاہیے, اپنی سیونگ بھی کرنی چاہیے. ایک وقت جو آپ کا ہے اس کو آپ ظاہر کیش کروا رہے ہیں, تو پھر آپ یہ کہیں کہ جی حکومت ہی آ کے کرے, ہم نے اتنا کام کیا, بھئی مفت میں تو نہیں کیا. آپ خالی ان پہ تو نہیں آپ کر سکتے نا, آپ نے کیوں نہیں اپنی سیونگ کی, یا آپ نے اپنے لیے کوئی سائیڈ بزنس کیوں نہیں سوچا. اس چیز پہ میں خلاف ہوں. ٹھیک ہے. ابھی ہمارے اتنے بڑے بڑے نامور لوگ ہیں جو ابھی جا کے حکومت سے پیسے لیتے ہیں. میں نے کہا نا میرے پہ بھی اس طرح کے کوئی سوال اٹھائے جا سکتے ہیں, لیکن میں غلط بات نہیں برداشت کر سکتی. ٹھیک ہے. ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو ضرورت بھی نہیں ہے, وہ پر منتھ جا کے لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں بھائی,
جب آپ کے پاس اللہ کا شکر ہے سارا کچھ ہے, آپ نے اپنا وقت جو ہے وہ بھی کیش کیا ہوا ہے, پورے کے پورے پیسے بلکہ زیادہ لیے ہوئے, آپ کس وجہ سے جا کے وہ لے رہے ہو؟ وہ ان لوگوں کو دلاؤ جن کو ضرورت ہے, یا جن لوگوں نے ساری زندگی اس کام دیا ہے, کام کیا, ان کو وہ معاوضے نہیں ملتے رہے, جو اپنا ٹائم دیتے رہے ہیں, جیسے کوئی لائٹ مین ہے یا کوئی سویپر ہے یا کوئی چھوٹے چھوٹے رول کرنے والے ہیں جن کو نہیں نام مل سکا, ان لوگوں کا یہ حق بنتا ہے, ان لوگوں کا حق نہیں بنتا جنہوں نے اپنا وقت. بالکل ٹھیک ہے. فیورٹ سنگر کون ہے؟ سبھی ہیں کیونکہ اگر پرانے سنگروں میں نام لیں تو سبھی ہیں, میڈم جی, مہندی حسن صاحب, نہید اختر, رونا لیلا, بہت سارے نام ہیں. کوئی ایک بندہ نہیں ہے جس کو میں کہوں کہ یہ, کیونکہ وہ اکیڈمی ہے ہمارے لیے. آج ہم انہی کو دیکھ سیکھ رہے ہیں, انہی کے گانے گا گا کے اپنا آگے ہمت کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹ وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. سنگنگ کس سے سیکھی؟ میرے 2 استاد ہیں, پہلے ہیں ندیم عباس صاحب, لونے والے نہیں, یہ پھیکے والے ہیں. اچھا میں نے کہا پوچھنے لیں گے نا, یہ لونے والے نہیں, یہ لونے والے نہیں, پھیکے والے. اور دوسرے ہیں اسلم سبحانی صاحب. اچھا. میں نے بتایا نا کہ میرے ارد گرد جتنے بھی لوگ آئے ہیں نا, چاہے وہ میرے کولیگ ہیں, میرے دوست ہیں, یا میری فیملی ممبرز ہیں, میرے رشتہ دار ہیں, یا میری فیلڈ کے کچھ لوگ ہیں, مجھے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے ملوایا ہے جو میرے لیے ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں. کبھی آپ میرے پاس ارد گرد آپ کو کوئی ایسا لوگ نظر نہیں آئیں گے جو آپ کو لگے گا کہ یہ مجھے نقصان پہنچائیں گے یا میرے فائدے کے نہیں ہوں گے. میرے ارد گرد ہمیشہ خدا نے ایسے لوگ رکھے ہیں جو مجھے کہیں نہ کہیں سے لے کے نکل گئے, بچا کے لے گئے, اور یہ میرے لیے راستے انہوں نے کھولے ہیں. زبردست. سنگنگ کے حوالے سے جیسے کہ ہم بات کریں کہ جناب کس سے سیکھی ہے, لونے والے نہیں, پھیکے والوں سے سیکھی ہے, تو ساتھ ہی ساتھ ایک گانا بھی ہو جائے, ہم گانا بھی شامل کر دیتے ہیں اینی طاہرہ, اور آپ کا وہ والا گانا جو ڈھولا ازلاں تو ریشمہ تیری, مست ہو کے پورا سنانا ہے. نہیں, پورا نہیں سنا سکوں گی کیونکہ آپ سے جب بات کر رہی ہوتی ہے نا تو میرے بندے کے مائنڈ کچھ ہی اور چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ آپ جب گانے کی طرف آتے ہو نا تو پھر وہ ایک لیول نہیں بنتا. ٹھیک ہے. یہ حقیقت ہے. میرے جو سنگر میرے دوست احباب ہیں وہ سمجھتے ہوں گے ان چیزوں کو, جی, کہ آپ بولتے ایک دم جتنا دل کرتا ہے سنا دیں, وہ پھر بڑی پرابلم ہو جاتی ہے. یا تو آپ مجھے اسپیشلی ٹائم دینا جس میں میں نے صرف گانے اس میں میری اور آپ کو لگے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک. اس میں میں ایک آدھی لائن ہی سناؤں گی آپ کو. ڈھولا ازلاں تو ریشمہ تیری ونجلی سوکن میری, تے اللہ کرے ٹوٹ جاوے, تے اللہ کرے ٹوٹ جاوے, مینوں ٹوٹ پینی بڑا تڑ پاوے, ہند ہو جان ٹوٹے دل چاوے, تے جان میری چھٹ جاوے, تے اللہ کرے ٹوٹ جاوے, ڈھولا ازلاں تو ریشمہ تیری. زبردست زبردست زبردست, بہت اچھا. آپ, میں تو کہتی ہوں آپ تو ریشمہ بنی ہوئی تھی. میں نے آپ کو پتا نہیں, اس میں تھوڑے سا ہو جاتا ہے, جس دن کوئی اسپیشلی ہوگا پھر اس دن آپ کو مزہ آئے گا کہ یہ تو بالکل. ٹھیک ہے, زبردست. آگے فیوچر کی کیا پلاننگ ہے جناب؟ کیا کیا کرنے جا رہی ہیں, کیا کیا سوچا ہوا ہے, کیا پلاننگ کی ہوئی ہے؟ پہلے تو ہم نے ایک پروڈکشن ہاؤس اب انشاءاللہ 2-3 ماہ کے اندر بنا لینا ہے. اچھا. اور اس میں انشاءاللہ ہم نے سیریل پلان کیے ہوئے ہیں, جو آج کل جو بھی دنیا میں چل رہا ہے, جس کو ہم فوکس نہیں کر پا رہے, جو ہمارے ایک معاشرے کی ضرورت ہے, جس میں جیسے ہم یہ جونیئر سینئرز کا احترام بھی ہوگا, بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی, اس کو ہم دنیا کو دکھانا چاہیں گے, کوشش کریں گے کہ بھئی یہ چیزیں جو ہمارے پیچھے ہمارے بڑے ہمیں سکھاتے تھے وہ آج کل لوگ نہیں دکھا رہے. آج کل اگر آپ ٹی وی چینل کھولتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ کسی کی بیوی کسی کے ساتھ, ڈراموز میں. ہمارے پاکستانی ڈرامے بھی آج کل کچھ زیادہ اسی طرح کے بننے لگ گئے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو ذرا تھوڑا سا یہ بتایا جائے کہ اچھا, یہ نیکسٹ کوشچن تھا میں جو اینی طاہرہ آپ سے کرنے جا رہی تھی. ہم اپنے ڈراما سیریلز کی بات کریں, اور اگر ہم اپنے ڈراما سیریلز کو کمپیریزن کریں اور ان کو اگر ہم اینالائز کریں, تو کیا ڈراما دکھا کر ہم یوتھ کو یا بچوں کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ اگر تو آپ کا کسی ڈرامے سے اچھا میسج نکل رہا ہے, مورل نکل رہا ہے, زبردست, ونڈرفل ہونا چاہیے. اور اگر کسی ڈرامے سے آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ چوری کیسے کرنی ہے,
सास को जवाब कैसे देना है, Yes. घर में झगड़ा कैसे डालना है, भाभी के साथ पंगा कैसे डालना है, तो ये चीजें जरा नेगेटिव लगती हैं, नहीं होनी चाहिए। बेशक हमने इसी चीज़ को ही फोकस किया है कि हम जो हमारे पाकिस्तान में या हमारे मुस्लिम जितने भी हैं वो इन चीज़ों को पीछे भूलते जा रहे हैं। हम लोग कुरान पाक जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े उनको नेट आप खुलवा लें, जितना मर्जी सारे सर्च कर लेंगे एक सेकंड में, ऐसे ही है। तो आपको कह देना कि एक वक्ती तौर पे कोई आयत ही सुना दे तो वो नहीं है आपको सुना सकते। हाँ कौन सी, अच्छा क्या उसका स्टार्ट कहाँ से होना है, तो ये हम चाह रहे हैं कि कुछ फोकस ऐसा किया जाए जिसपे कोशिश है हमारी आगे। हाँ, नहीं बिल्कुल, इंसान तो कोशिश ही कर सकता है ना, कामयाबी तो जाहिर बात है काम के साथ साथ मिलती है आपको। अगर हम ड्रामा सीरियल्स की बात करें तो वो तो हमने की है, इसी तरीके से हम फिल्मी दुनिया की बात करें तो फिल्मी दुनिया भी पहले की निस्बत जरा बैठ सी गई है, इंडस्ट्री में फीकापन दिखाई दे रहा है, क्या वजह है? जाहिर है वो काम वाले लोग भी नहीं है, कुछ टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी फास्ट हो गई है कि शायद अभी हम ग्रिप नहीं कर पा रहे। अच्छा, क्योंकि हम मुकाबला तो करते हैं कि बाहर के मुल्कों से, लेकिन अभी वो हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं जो हमें उनको ग्रिप करने चाहिए। तो जिस वक्त हो जाएंगे जाहिर आहिस्ता 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 लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं इंशाल्लाह फिट हो ही जाएंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ड्रामों को देख लें, फिल्मों को देख लें तो कराची वाले सियाने हो गए, कराची वाले आपका सारा टैलेंट उठा के ले गए, आपके बड़े बड़े नाम ले गए? लेकिन ले तो गए हैं, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान में हमारे लाहौर में उनकी एक वैल्यू थी ना, अब वहां पे वो वैल्यू नहीं है। जनाब उनकी फिल्म देख लें, उनका ड्रामा देख लें, दोनों सेम लगते हैं। यस, नहीं हमारे जो एक्टर हैं, हाँ, हमारे एक्टरों को वो ले गए हैं, हाँ, लेकिन बिलीव मी वो लोग हमें एक्टर ही नहीं मानते। क्या बात है भाई, हमसे सीखा हुआ है और हम ही से सीख रहे हैं और वो हमें ही क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि नहीं जी नहीं, कराची वाले आपके साथ सौतेली माँ का सलूक क्यों करते हैं? यस, क्यों करते हैं? यही तो पता नहीं है यही तो बचा, यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो हम लोगों से ही सीखते हैं। कॉमेडी उनको क्या आती है, हमसे सीखी है ना। एक्टिंग जो है उनके वही देख लें, वही ओ भैया ओ भैया, वही स्टाइल है उनका। हाँ। तो वेरिएशन हमने उनको सिखाई है। हाँ। वो हमें आज आंखें दिखा रहे हैं, वो हमारी बिल्ली हम ही को मैं हूँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए एनी ताहिरा के जिस तरीके से न्यू टैलेंट के हवाले से भी हम बात करें, हमारे यहाँ बाजुकात ऐसा होता है कि आप सालों लगा देते हैं अपना नाम बनाते बनाते, और बाजुकात ऐसा होता है कि आप जनाब पहले ड्रामा सीरियल में काम कर रहे हैं, आप हिट हो जाते हैं। ये लक है, ये लक है, इसको आप किसी चीज के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। अच्छा, क्यों, कुछ चीज होती है जो जैसे तेजी से आती है उसी तेजी से चली भी जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जिनके एक एक गाने ही आज तक हिट हुए हैं, उसके बाद ना वो कोई गाना हिट हुआ है, बस वो उसी की एक ही कमाई खाई जा रहे हैं, उसी से ही नाम बना हुआ। उसके बाद किसी को भी उठा के देख लें, किसी का कोई गाना हिट नहीं होगा। इसी तरह सीरियल में आप एक दफा जो छाप लग गई, बस लग गई, उसके बाद आपने उसी का खाना है, उसी का खाना है, उसके अलावा फिर आपके पास कोई चीज नहीं होती है। हाँ ठीक कह रही हैं आप। तो अभी देखें हम स्लो एंड स्टडी लगे हुए हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब हमारा सिक्का ऐसा जमेगा ना तो फिर लोग बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पूरी पीछे वाली सारी जर्नी याद ठीक कह रही हैं आप। अच्छा एनी मुझे ये बताइए, अगर हम पुराने ड्रामा सीरियल्स को देखें और आज भी आप नाम लिखें तो सारी डिटेल यूट्यूब पे निकल आती है, कास्ट की, स्टोरी की, तमाम चीजें निकल आती है, राइटर निकल आते हैं, और उन्हीं ड्रामा सीरियल्स में आपको मैसेजेस मिलते थे, मॉरल मिलता था, आपको देखने का मजा आता था, फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय करते थे, अम्मा अब्बा के साथ देखा करते थे। आजकल के ड्रामास को हम ओपन कर लें और उनको देखें हम तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर मिलता है। Yes. क्या कहेंगी? यही तो मैं आपको अभी बता रही हूँ कि इसी को ट्रेंड को तो हमने चेंज करना है, क्योंकि ये लोग दूसरों को फॉलो कर रहे हैं और हम अपनी सकाफत को भूलते जा रहे हैं। हमारा जो कल्चर है, जो हम अपने बच्चों को दिखाना है, वो नहीं दिखा पा रहे। तो अब इंशाल्लाह ठीक है, जबरदस्त। वैसे तो एनी ताहिरा बहुत मजा आ रहा था, पता ही नहीं लगा प्रोग्राम स्टार्ट कब हुआ और खत्म कब हुआ। हमारे नाजरीन को, न्यू टैलेंट को, आर्टिस्ट को कोई मैसेज देना चाहेंगी? बस सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि भी बातें करते करते अगर एकदम गाने का कहा जाए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसको प्लीज इग्नोर कीजिएगा। ठीक है। कि जब नए टैलेंट जो आना चाह रहा है या जो यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है, तो मैं हमेशा उनसे ये कहती हूँ कि हमारा पाकिस्तान जो है खुदा की कसम ग्रेट कंट्री है, इसको आप बुरी नजर से मत देखो। बाहर जाके लोगों के बर्तन धोने से बेहतर है अपने पाकिस्तान की कदर करें, यहाँ पे कुछ करें, यहाँ थोड़ा करें ज्यादा करें, बहुत आपकी वैल्यू होगी। वहां पे जो लोग रहते हैं ना, मैंने बिलीव मी, क्योंकि हम लोग बहुत फिरते हैं, मैंने ये देखा है वो एक एक पैनी के ऊपर लड़ रहे होते हैं। भाई हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। ठीक है, ये तो प्लीज जबरदस्त जबरदस्त पाकिस्तान जबरदस्त। एनी ताहिरा थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए और मैं और आप मिलकर देखते हैं एनी ताहिरा का वीडियो सॉन्ग।